अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्लीन वीज़ा सर्विसेज। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब आप अमेरिका की अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर लेते हैं तो फिर उसके बाद आपको किन किन मामलात से गुज़रना पड़ता है, आप अपना इंटरव्यू कैसे देने जाते हैं, आप यहां से शटर हाउस और शटर हाउस के बाद आप एम्बेसी तक आपसे क्या क्या उनसे पूछा जाता है आपसे, और आपका इंटरव्यू देने की जो बारी है वो कब आती है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले तो आपने अपना जो भी अपॉइंटमेंट शेड्यूल की है उस दिन उस तारीख को आपने एम्बेसी में जाना होता है अपने इंटरव्यू के लिए। आप यहाँ से पहुँचते हैं शटर हाउस। शटर हाउस में आपके पास एक अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन होता है। वो अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन आप शटर हाउस में मुख्तलिफ़ उनके जो मुलाजमीन हैं शटर हाउस के, वो आपको गाइड करने के लिए खड़े होते हैं। वो आपसे पूछते हैं कि आपने कहाँ जाना है, तो आप उनको बताते हैं कि मेरे पास अमेरिका की अपॉइंटमेंट है, अमेरिका का इंटरव्यू देने के लिए आज हम आए हैं। वो आपसे अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन लेते हैं, देखते हैं, देखने के बाद आपको गाइड करते हैं कि आप इस लाइन में खड़े हो जाएं या इस काउंटर पे चले जाएं। जिस काउंटर पे आपको वो बताएंगे कि आप इस काउंटर पे जा सकते हैं, तो आपने उस काउंटर पे जाके उन्हें अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन, अपना पासपोर्ट और आईडी, रेफरेंस आईडी वो आपने देनी है। वो आपको पासपोर्ट पे कुछ बार कोड्स वगैरह प्रिंट करेंगे और आपका अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन ले लेंगे आपसे। लेने के बाद वो आपको ये वापस करेंगे और 2000 रुपया आपसे चार्ज करेंगे। 2000 चार्ज इसलिए करेंगे कि वो आपसे आपका मोबाइल और आपके पास इसके अलावा मेटल की कोई चीज़ जो कि आपके कंफर्मेशन पेज पे आपको हिदायत दी गई हैं कि आप ये चीज़ें एम्बेसी के अंदर लेके आ सकते हैं और ये चीज़ें नहीं लेके आ सकते, उनके अलावा आपसे वो चीज़ें लेके आपको एक लॉकर दे देते हैं, लॉकर बता देते हैं। उस लॉकर में आपकी ये चीज़ें कलेक्ट करके उसमें रख देते हैं और 2000 रुपया चार्ज करने के बाद आपको एक टिकट दे दिया जाता है और बता दिया जाता है कि आप फ़लाँ वेटिंग रूम में, सामने वेटिंग रूम है, वहाँ पर जाके आप बैठ जाएँ। जब आप वेटिंग रूम में बैठते हैं तो वहाँ आकर मुख्तलिफ़ एम्बेसीज़ की जो गाड़ियाँ उन्होंने मुंतखब की हुई हैं, वो गाड़ियाँ जो ही वापस आती हैं तो वो हंगरी एम्बेसी, जर्मनी एम्बेसी, अमेरिकन एम्बेसी की इस तरह करके आपको आवाज़ लगाते हैं। अगर कोई बंदा, कोई भी ड्राइवर आके बोलेगा कि अमेरिका एम्बेसी वाले आ जाएं, तो आपने उसको वो टिकट दिखा के गाड़ी में बैठ जाना है। जो ही आप गाड़ी में बैठते हैं तो वो आपको एम्बेसी के बिल्कुल सामने जाके, अमेरिका एम्बेसी के बिल्कुल सामने जाके उतार देता है। वहाँ पर भी सिक्योरिटी गार्ड्स जो हैं वो 3 से 4 जो होते हैं वो मौजूद होते हैं और वो सिक्योरिटी गार्ड्स आपको ये गाइड करते हैं कि अब आपने क्या करना है। आपको वो लाइन में लगाते हैं और फिर एम्बेसी के बाहर ही एक मतलब कि एक ऑफ़िस है, एम्बेसी के बाहर ही ऑफ़िस नुमा है, आप ऐसे समझ लें, खिड़की बनी हुई है शीशे की। आप लाइन में लग के उस खिड़की पे जाते हैं, वहाँ से आपसे वो आपका कंफर्मेशन पेज जिसके ऊपर आपने तस्वीर लगाई हुई होती है और आपका पासपोर्ट वो आपसे मांगता है। ये मांगने के बाद आपका बारकोड स्कैन किया जाता है। उसके ऊपर बारकोड स्कैन करने के बाद कुछ स्टिकर हैं वो चस्पा किए जाते हैं और आपका पासपोर्ट और कंफर्मेशन पेज, आपके पासपोर्ट को कंफर्मेशन पेज के अंदर रख के उसके ऊपर रबड़ चढ़ा के आपको पकड़ा दिया जाता है और आपको बोला जाता है कि आप अंदर एम्बेसी में चले जाएं। आप उसके बिल्कुल साथ ही उसी बिल्डिंग में एंट्रेंस के गेट से अंदर दाखिल होते हैं तो अंदर फिर सिक्योरिटी गार्ड हैं जो आपकी पूरी चेकिंग करते हैं, आपकी स्कैनर में से आपको गुजारते हैं, आपकी चीज़ों को गुजारते हैं। गुजारने के बाद फिर वो आपको बताते हैं आप फर्स्ट फ्लोर पे चले जाएं। आप लिफ्ट में दाखिल होते हैं और वो आपको फ़र्स्ट फ्लोर पे ले जाती है। फ़र्स्ट फ्लोर पे फिर सिक्योरिटी गार्ड्स हैं जो आपको इस बारे में गाइड करेंगे। वो आपको क्यू की लाइन में लगा देंगे। वो क्यू की लाइन जो ही ख़त्म होगी तो फिर आपको एम्बेसी के अंदर, बिल्डिंग के बिल्कुल, आप छत पे खड़े होते हैं, बिल्डिंग के अंदर वो दाखिल होने को कहते हैं। जो ही आप अंदर जाते हैं तो अंदर फिर 1 या 2 सिक्योरिटी गार्ड ऐसे हैं जो आपको गाइड करेंगे। उसमें से एक सिक्योरिटी गार्ड जो आपसे पूछेगा कि आपने डाटा एंट्री करवा ली है, तो फर्स्ट काउंटर पे आपको अपनी डाटा एंट्री करवानी होती है। वहाँ पे या खातून हो सकती है या कोई मर्द हो सकता है उस काउंटर पे जो कि पाकिस्तानी होगा। वो आपसे आपका नाम पूछेगा, ये पूछेगा कि इससे पहले आपका कौन सा नाम था, आपने तब्दील तो नहीं किया, या आपका वज़न कितना है, या आपका
قد کتنا ہے، یہ 3 سے 4 سوال وہ پوچھے گا۔ پوچھنے کے بعد آپ کا پاسپورٹ اس کو پھر سکین وہ کر کے آپ کو واپس کر دے گا۔ آپ کو دوبارہ وہی سیکیورٹی گارڈ جس نے آپ کو ڈیٹا انٹری کے لیے بھیجا، آپ دوبارہ پیچھے آ کے ہال میں کرسیوں پہ بیٹھ جائیں گے۔ کرسیاں جو ہیں وہ کووڈ-19 کی وجہ سے آج بھی ان کی ترتیب وہی ہے، آپ کو دائیں بائیں آگے اور پیچھے 2-2 فٹ کے فاصلے پہ انہوں نے کرسیاں رکھی ہوئی ہیں، آپ کو ان کرسیوں پہ بٹھا دیا جاتا ہے۔ دوبارہ سے آپ کو وہ سیکیورٹی گارڈ پوچھتا ہے کہ آپ کی ڈیٹا انٹری ہو گئی، آپ اسے بتاتے ہیں کہ جی ہو گئی ہے، تو وہ آپ کو بولے گا کہ آپ اس کاؤنٹر پہ آئیں اور اپنے فنگر پرنٹ کروا لیں۔ آپ دوبارہ اٹھیں گے اور جا کے اپنے فنگر پرنٹ کروائیں گے، پہلے دائیں ہاتھ کے 4 انگلیاں، پھر آپ انگوٹھا، پھر بائیں ہاتھ کی 4 انگلیاں انگوٹھا، آپ نے فنگر پرنٹ کروا کے آپ نے دوبارہ وہاں پہ پھر وہ آپ سے کہے گا کہ فنگر پرنٹ ہو گیا، تو آپ ان کرسیوں پہ دوبارہ سے بیٹھ جائیں۔ آپ وہاں بیٹھیں گے تو اب دوبارہ سے آپ کو وہ جب اٹھائے گا اور آپ سے کہے گا کہ آپ کا انٹرویو ہو گیا ہے، تو آپ کو پھر وہ ویزا کونسلر کے کاؤنٹر کے سامنے کھڑا کرے گا اور تب آپ کا وہ انٹرویو آپ سے کرنا شروع کرے گا، جو کہ 5 سے 6 سوالوں پر عموماً مشتمل ہوتا ہے، زیادہ سوال وہ نہیں کرتے۔ اب میں آپ کو جو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ یہاں سے شٹر ہاؤس سے آپ کو گائیڈ لائن ملی، آپ امبیسی چلے گئے۔ امبیسی میں اندر داخل ہوتے ہی ہال کے اندر آپ نے سب سے پہلے جو آپ کو سیکیورٹی گارڈ نے بولا کہ آپ کاؤنٹر پہ جاؤ، اکثر دوست یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ہمارا انٹرویو، تو وہ انٹرویو نہیں ہے۔ فرسٹ پہ آپ کی ڈیٹا انٹری ہوتی ہے، دوسری دفعہ جب آپ کو کاؤنٹر پہ بلایا جاتا ہے تو آپ کے فنگر پرنٹ ہوتے ہیں، اور تیسری دفعہ جب بھی آپ کو اٹھایا جائے گا اور کاؤنٹر پہ بلایا جائے گا تب آپ کا انٹرویو ہوگا۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں۔ اچھا، اب انٹرویو کے دوران وہ آپ سے جو بھی سوال کرتا ہے اس کے بارے میں ایک تفصیلی ویڈیو میں نے بنائی ہے، جو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اس کا لنک میں نے دے دیا ہے، یا جتنی بھی امریکہ کی معلوماتی انفارمیشن ویڈیوز ہیں وہ میں نے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ان کے لنکس دے دی ہیں، آپ جا کے وہ تفصیلی طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ اب سوالوں والی بات کو ہم سکپ کرتے ہیں، ہم اس کے بعد آتے ہیں کہ جب آپ کا ویزا لگ جاتا ہے تو کئی لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ انہوں نے ہمارا ویزا ہمیں دے دیا ہے۔ تو جب آپ کا ویزا لگ جاتا ہے، آپ کا انٹرویو ختم ہو جاتا ہے، تو آپ نے انہیں پاسپورٹ جو دیے ہوئے ہوتے ہیں وہ آپ کو واپس نہیں کرتے، وہ آپ کو ایک بلو کارڈ دے دیتے ہیں۔ بلو کارڈ آپ کو میری سکرین پہ نظر آ رہا ہوگا، اس کے اوپر صاف طور پہ لکھا ہوا ہے۔ بلو کارڈ میرے ہاتھ میں ہے، میں آپ کو اس کو پڑھ کے دکھا دیتا ہوں، سنا دیتا ہوں۔ آپ دیکھیں، آپ کا انٹرویو ختم ہو گیا ہے، آپ کا ویزا منظور ہو چکا ہے، آپ کا انٹرویو ختم ہو گیا ہے، آپ سفارت خانے کو چھوڑ کر جا سکتے ہیں۔ ہم آپ کا پاسپورٹ رکھیں گے اور اس میں ویزا پرنٹ کریں گے۔ برائے مہربانی اپنی ای میل باقاعدگی سے چیک کریں۔ ہم آپ کو ای میل کے ذریعے مطلع کریں گے جب آپ کا ویزا آپ کی پہلے سے متعین کردہ جگہ سے لینے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ جب آپ اپنا ویزا پاسپورٹ لیں تو آپ کو اپنی شناخت دکھانا ہوگی۔ عموماً آپ کا ویزا 1 ہفتے میں تیار ہو جائے گا، تاہم کبھی کبھار مزید کارروائی کی ضرورت ہوتی ہے اور اس میں ہفتے اور مہینے بھی لگ سکتے ہیں۔ برائے مہربانی جہاز کے ٹکٹ نہ خریدیں اور نہ ہی سفر کے ناقابل واپسی ارادے بنائیں جب تک کہ آپ کو اطلاع نہ مل جائے کہ آپ کا ویزا لے جانے کے لیے تیار ہے۔ اگر 10 کاروباری دن گزر جائیں اور ہم نے آپ کو ای میل نہ کی ہو تو برائے مہربانی آپ ہم سے نیچے فون نمبرز دیے گئے ہیں، جو کہ ایک پاکستان راولپنڈی اسلام آباد اور راولپنڈی کا ہے، دوسرا پاکستان میں دوسرے شہر کا ہے، اور اس کے علاوہ امریکہ کا بھی ایک فون نمبر انہوں نے اس میں درج کیا ہوا ہے کہ آپ یہاں بھی فون کر کے اپنا ویزا سٹیٹس چیک کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے نیچے ایک ای میل کا ایڈریس دیا ہوا ہے، لنک دیا ہوا ہے، وہ میں آپ کو اس ویڈیو کے لنک میں بھیج دوں گا، جس پہ آپ جا کے اپنا ویزا سٹیٹس چیک کر سکتے ہیں۔ تو دوستو، اس میں جو انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ آپ یہ اگر آپ کو کارڈ دیا جاتا ہے تو آپ کا ویزا لگ گیا ہے، آپ یہ کارڈ پکڑیں اور امبیسی سے باہر آ جائیں اور اپنے گھر آ جائیں، اور آپ نے جو اپنا 160 فارم فل کرتے ہوئے اپنا جو ای میل ایڈریس دیا ہے آپ نے اس کو چیک کرنا ہے، اور اس کے علاوہ جو آپ نے وہاں پہ کلیکشن سینٹر آپ نے انتخاب کیا ہوا ہے یا آپ نے ہوم ڈیلیوری کا اگر انتخاب کیا ہوا ہے تو آپ کو آپ کے گھر میں پاسپورٹ آ جائیں گے، یا آپ کو کلیکشن سینٹر اگر آپ نے انتخاب کیا تو وہاں سے جا کے آپ کو اپنا ویزا لینا
پڑے گا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ کا ویزا نہ لگے تو پھر وہ آپ سے ایک تو یہ کہتا ہے کہ نیکسٹ ٹرائی پلیز، نیکسٹ ٹرائی، ہم آپ کو ویزا نہیں دے سکتے، اور آپ کو ایک یلو پیپر دیتا ہے جو کہ آپ کو سکرین پہ نظر آ رہا ہوگا۔ اس کے اوپر بھی کچھ ہدایات لکھی ہوئی ہیں جو آپ کو میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں، آپ کو یہ اچھی لگیں گی۔ زیادہ تر لوگ یہ اس پیپر کو پڑھتے نہیں ہیں، ان کا ایسا دل ٹوٹتا ہے ویزا نہ لگنے کے چکر میں، وہ یہ پیپر ہی نہیں پڑھتے کہ اس پیپر کے کیا لکھا ہوا ہے۔ اکثر کنسلٹنٹ حضرات جو ہیں وہ آپ کا فوری طور پہ دوسری دفعہ فیس جمع کروا کے آپ کا اسی ٹائم آپ کا ویزا اپلائی کروا دیتے ہیں، تو یہ بات انتہائی غلط ہے۔ اگر آپ اس کاغذ کو پڑھ لیں جس کے اوپر انہوں نے ہدایات دی ہوئی ہیں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ آپ کو کب اپلائی دوبارہ سے کرنا چاہیے۔ تو میں آپ کو اس کو تفصیلی طور پہ پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں، تو آپ غور سے سنیے گا۔ ویڈیو سکپ کرنے کی وجہ سے آپ کو کئی چیزیں ایسی ہیں جس کی سمجھ نہیں آئے گی، اس لیے پوری آپ ویڈیو دیکھیے گا، آپ کو انشاءاللہ تعالی بہت فائدہ ہوگا اس سے، بہت معلوماتی ویڈیو ہے۔ چلیں میں بتاتا ہوں آپ کو۔ اس پہ لکھا ہوا ہے محترم درخواست گزار، آپ کو مطلع کیا جاتا ہے کہ آپ کا نان امیگرینٹ ویزا امریکی امیگریشن اور نیشنل ایکٹ کی دفعہ کے تحت نامنظور ہوا ہے۔ مختلف ویزا اقسام کی مختلف ضروریات ہوتی ہیں۔ نان امیگرینٹ ویزوں کی اہلیت کے بارے میں ایک بنیادی ضرورت یہ بھی ہے کہ آپ کونسلر آفیسر کو یہ ثابت کریں کہ آپ کا اپنی رہائش کا ملک چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، اور یہ آپ کے اس ملک سے روابط اتنے مضبوط ہیں کہ جو آپ کو امریکہ میں عارضی قیام کے بعد اسے چھوڑنے پر مجبور کرے گا۔ یہ اس لیے ہے کہ امریکی قانون یہ تصور کرتا ہے کہ نان امیگرینٹ ویزا درخواست گزار مستقل سکونت کا ارادہ رکھتے ہیں، اور یا درخواست گزار کو دوسری صورت میں اس کے برعکس یہ ثابت کرنے کی ضرورت ہے۔ بدقسمتی سے امریکی قانون اس ضرورت کے بارے میں بہت سخت ہے۔ وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہم اس بات پہ سیٹسفائیڈ نہیں ہیں کہ آپ کے اپنی ہوم کنٹری یعنی آپ کے اپنے پاکستان کے ساتھ اتنے اچھے روابط اور اتنے مضبوط جڑیں ہیں کہ ہمیں نہیں لگتا کہ آپ کی اپنے پاکستان کے ساتھ اتنی مضبوط جڑیں ہیں، آپ امریکہ جائیں گے اور تو واپس نہیں آئیں گے، اس لیے ہم آپ کو ویزا نہیں دے رہے۔ چلیں، درخواست گزار عام طور پر اس تقاضے کو پورا کرنے کے لیے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ان کے پاس رہائش کے ملک اور مضبوط پیشہ ورانہ روزگار، اسکول، خاندان یا سماجی روابط ہیں، یا مضبوط بین الاقوامی سابقہ سفر کی تفصیلات ہیں۔ مطلب آپ نے ٹریول ہسٹری بھی انہیں دکھائی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہوئے۔ آج کے فیصلے پر اپیل نہیں ہو سکتی، البتہ آپ دوبارہ درخواست دے سکتے ہیں جب آپ یہ محسوس کریں کہ آپ کے پاس کافی روابط ہیں جو یہ ثابت کریں کہ آپ امریکی قانون کے تحت ایک تارک وطن نہیں ہیں۔ اگر آپ دوبارہ درخواست دیتے ہیں تو آپ کو یہ ظاہر کرنے کے لیے تیار ہونا چاہیے کہ آپ کے ذاتی حالات سابقہ انٹرویو کے بعد نمایاں طور پر تبدیل ہوئے ہیں، اور آپ نئی معلومات فراہم کریں اور جو آپ پہلے فراہم نہیں کر سکے۔ اگر آپ دوبارہ درخواست دینے کا ارادہ کرتے ہیں تو آپ کو لازماً ایک نئی درخواست، نئی فوٹو، اور آپ کو فیس، ویزا درخواست جو ہے اس کی فیس دوبارہ جمع کروانی ہوگی، اور ایک نئے انٹرویو کی اپائنٹمنٹ لینی ہوگی۔ دوستو، اس میں انہوں نے صاف طور پر لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ نے دوبارہ ویزا اپلائی کرنا ہے تو اس وقت تک آپ دوبارہ ویزا اپلائی نہ کریں جب تک کہ آپ کی اس ٹائم کی جو کرنٹلی حالت ہے اس میں کوئی واضح تبدیلی نظر نہیں آتی۔ آپ اپنی کوئی ٹریول ہسٹری چیک کر لیں، آپ کم سے کم آپ کی آپ کا 160 فارم میں کوئی تبدیلی جب تک نظر نہیں ہوگی، آپ وہی والا فارم دوبارہ سے سبمٹ کر کے دوبارہ انٹرویو دینے چلے جائیں گے تو آپ کا ویزا نہیں لگے گا، جب تک کہ آپ کے 160 فارم جو پہلا آپ نے انہیں سبمٹ کیا اس میں کوئی واضح تبدیلی نظر نہیں آتی، آپ کا ویزا دوبارہ سے نہیں لگے گا۔ اس لیے میں پرسنلی طور پر ان لوگوں کو جن کا ویزا ریفیوز ہو جاتا ہے ان کو یہ میں مشورہ دیتا ہوں کہ آپ کم سے کم 6 ماہ زیادہ سے زیادہ 1 سال کا وقفہ دینے کے بعد اپنا دوبارہ سے ویزا اپلائی کریں تاکہ ان کے 160 فارم میں کچھ تبدیلی انہیں نظر آئے، اور آپ کیونکہ پہلے آپ کا ویزا ریفیوز ہو چکا ہے اور پہلی دفعہ آپ بہت کنفیوز ہوں گے، انٹرویو دیتے وقت آپ کو نہیں پتہ ہوگا کہ کیا کیا معاملات ہوتے ہیں۔ اب دوبارہ آپ اپلائی کر رہے ہیں تو کم سے کم 6 ماہ یا سال کا وقفہ ڈالیں، اور اس بات کا آپ کو فائدہ ہوگا کہ پہلے آپ کا ویزا ریفیوز ہو چکا ہے، کیونکہ اس وقت آپ کا کانفیڈنس لیول اپ ہوگا، آپ اچھے طریقے سے اپنا انٹرویو دے سکتے ہیں، کیونکہ آپ کی جو حالت ہے 160 فارم میں جو پہلے آپ نے بتائی اس میں واضح تبدیلی آ چکی ہے۔ ہوپ فلی آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ میرا چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں اور نئی آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن حاصل کریں۔ آپ سے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔ اوکے، اللہ حافظ۔